अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, उस पर दस्तखत भी हो गए। हुकूमत की जानिब से ये बताया गया कि इस तरमीम की मंजूरी के बाद जो है वो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और जमहूरियत के लिए जो है वो ये बहुत ज़रूरी था और इस सिस्टम के आगे चलने के लिए ये 27वीं आईनी तरमीम बहुत ज़रूरी थी। लेकिन अभी सिर्फ चंद घंटे ही गुजरे थे कि उसके ऊपर सिग्नेचर हुए कि दो बड़े अहम इस्तीफ़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग से जो है वो पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर फ्लैश होना शुरू हुए, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला दोनों सीनियर जजेस उन्होंने अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। इस ध्यान में रखिएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह इससे पहले सीनियर मोस्ट जज थे और जब एक नए चीफ जस्टिस की तैनाती की बारी आई थी तो सीनियर मोस्ट पोजीशन इनके पास थी, लेकिन उसके बाद कवानीन के अंदर तब्दीली की गई और मंसूर अली शाह साहब की जगह जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस अतर मिनल्ला माजी के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और वो भी एक बड़ी ही काबिल शख्सियत समझे जाते थे, लेकिन दोनों अशखास ने अपने अपने ओहदों से आज इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो इस्तीफ़ा है वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। चंद उसकी लाइंस मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करना चाहूँगा। आगाज़ में वो सदर पाकिस्तान से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है और हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। आगे लिखते हैं 26वीं तरमीम के बरक्स जब सुप्रीम कोर्ट के पास तरमीम की आईनी जाँच का इख्तियार मौजूद था, 27वीं तरमीम इस इख्तियार को भी ख़त्म कर चुकी है। आगे लिखते हैं 27वीं आईनी तरमीम एक ऐसी हुकूमत ने की और उसे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मौजूदा क़यादत ने कबूल किया जिनकी अपनी आईनी हैसियत ज़ेरे जायज़ा और सवालात के कटहरे में खड़ी थी। जब अदलिया का सरबरा अपनी ही मुतनाज़ा हैसियत के बावजूद इदारे के बजाय अपने मनसब और ओहदे को तरजीह दे तो उसे क़यादत नहीं बल्कि इदारे से दस्तबरदारी कहा जाता है। ये तरमीम किसी आईनी ज़रूरत, कानूनी असूल या अदालती रवायत पर मबनी नहीं है। इसे बग़ैर किसी मुशावरत, बहस या अदलिया की राय लिए पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। इसका वाहिद मकसद हुकूमत को ये इख्तियार देना है कि वो अपनी मर्जी और पसंद के जज चुनकर एक ऐसी अदालत बना सके जो उसके ताबे हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अपील अदालत में बदल कर इसके तमाम आईनी इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाएं। उसके बाद मज़ीद आगे वो लिखते हैं कि तारीख़ गवाह है जब अदालतें खामोश हो जाती हैं माशरे अंधेरे में डूब जाते हैं। उसके बाद आखिर में अहमद फराज के चंद अशार जो हैं वो उन्होंने सबसे आखिर में लिखे हैं और ये इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या बेसिकली 27वीं आईनी तरमीम जिसे ये कहा जा रहा था कि इसके बाद मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, अदालती महाज के ऊपर तो एक लग रहा है कि एक बड़ा संगीन बहरान जो है वो वहाँ पे शुरू हो चुका है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और इसके असरात मज़ीद आगे चल के और क्या हो सकते हैं। हमारे साथ 4 सीनियर जर्नलिस्ट आज पैनल के अंदर मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन रसूलुल्लाह मलिक साहब उनके साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन इशार राना साहब, उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन गौहर भट्ट साहब और हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्ज़ियाकार समीना पाशा साहब। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, इसने तो स्टेबिलिटी लेकर आनी थी 27वीं आईनी तरमीम के और जिस तरीके से भी इसके ऊपर वोटिंग हुई, जिस तरह इसको तरतीब दिया गया, ज़ाहिर बात है उस पर तो कई दिनों से बात हो रही है, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह जो मैंने भी पढ़ के सुनाया है इस तरह रिज़ाइन कर देंगे? शुक्रिया मंसूर साहब। मेरे ख्याल में इसकी मनसूबबंदी तो की जा रही थी। जब 27वीं तरमीम मंजर आम पर आई उसका मसवदा, उस वक्त से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब और उनके दीगर भी कुछ हमायती जज साहबान जो हैं वो इस पर गौर कर रहे थे। इस बात का इम्कान मौजूद है कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आपको इस्तीफ़े जो है वो सामने आ सकते हैं और एक नई वकला तहरीक की बुनियाद रखने की कोशिश की जा रही है, जिसको मेरा ख्याल है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लीड करने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता ये कहना कि ये कोई बहरान संगीन होगा, मुझे कोई बहरान संगीन नज़र ये नहीं आता। अच्छा, एहतिजाजी तहरीक होगी और ठीक है, एहतिजाजी तहरीक चलनी भी चाहिए, वकला की तहरीक पहले भी चली, लेकिन माजी की तहरीकों की तरह शायद इसमें इतनी जान ना हो, इसलिए इसकी 2-3 वजूहत। आपने एक जुमला कहा तहरीक चलनी चाहिए, यानी आप भी समझते हैं तहरीक अगर चलती है तो ठीक चलती है? मैं उसकी वजह बताता हूँ। तहरीक चलेगी तो डायलाग होगा और हमेशा किसी चीज़ पे एतराज़ भी होता है। 27वीं तरमीम पे आपको भी एतराज़ होगा, बाज़ चीज़ों पे बाज़ पे मुझे भी एतराज़ होगा और अगर मंसूर अली शाह साहब या अतर मिनल्ला साहब के वो एतराज़ात जो उनको थे, अब उनको भी अगर मेरिट पर देखें, कुछ लोग उनके हमायती होंगे, कुछ उनके मुखालिफ होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तहरीक, इसलिए मैंने कहा कि वो जानदार तहरीक नहीं होगी कि ये प्रो PTI और एंटी PTI तहरीक होगी।
یہ کوئی عدالتی یہ تو بعد میں سر پتہ لگے گا، ابھی تو تحریک شروع نہیں ہوئی. ہم ایک بچے کے بارے میں جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے بارے میں کس طرح پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا خراب ہو گیا. استعفے کے دو چیزیں آپ کے سامنے. کیا یہ استعفیٰ درست ہے؟ میرے خیال میں استعفیٰ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. اچھا کیوں؟ اچھا اس کی دو چیزیں میں بتاتا ہوں. اس استعفے کے اندر ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کی اپنی حیثیت. ہاں. اور انہوں نے کہا اس پہ سوالات ہیں. میں موجودہ جو عدالتی نظام جن کی اپنی آئینی حیثیت زیر جائزہ اور سوالات کے کٹہرے میں کھڑی تھی. سوالات کے کٹہرے میں کھڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موجودہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ موجودہ عدلیہ کے نظام کو نہیں مانتے جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جس کی تشکیل دی گئی ہے. ٹھیک. یعنی اس میں اگر پارلیمنٹ موجود ہے، وجود رکھتی ہے، اور پارلیمنٹ کے اراکین نے حلف لیا ہوا ہے، یہ تمام اراکین اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. جب آپ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، پارلیمنٹ حلف لے چکی ہے، تو آپ کو پارلیمنٹ کی موجودگی پہ سوالات اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرا خیال میں ملک صاحب اس میں نہیں، پارلیمنٹ کی موجودگی کے اوپر نہیں، حکومت کی موجودگی کے اوپر. حکومت اسی پارلیمنٹ حکومت اور پارلیمنٹ کا فرق ہے نا. دیکھیں نا، پارلیمنٹ میں حکومت کس کی ہے اس کا فرق ہے. حکومت اسی پارلیمنٹ نے بنائی ہے نا. کیا اگر شہباز شریف صاحب منتخب ہو کر آئے ہیں، انہوں نے حلف لیا ہے، انہی کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے حلف لیا ہوا ہے، اور اس کو اگر آپ نہیں مانتے، جب تک ان کو کورٹ، جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی شخص پہ اوپر اعتراض کے بعد اسے ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا، اس وقت وہ ممبر پارلیمنٹ ہے. ٹھیک. اور اس وقت حکومت ویلیڈیٹ حکومت ہے. یہ جو بیان بازی کی جاتی ہے نا، حکومت ویلیڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک. اب اگلی بات جس لیے میں نے کہا اس کو پولیٹیسائز ہوگی یہ تحریک. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ ان نکات پہ ججز صاحبان کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ 184 ہٹا دیا گیا. اب دوسری طرف کے لوگ کہتے ہیں 199 جب موجود ہے، 184 آج کو نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کے جو بیسک ہیومن رائٹس کی جو ہے وہاں پہ شیلٹر موجود ہے. یہ وہ نکات ہیں جس پہ بحث ہو سکتی ہے، جس پہ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن یہ سوچنا کہ ہم استعفے دے دیں، دیگر لوگوں سے استعفے دلوا لیں، پنجاب ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ سے استعفے آ جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے آ جائیں، اور ہم ایک تحریک چلائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کے محافظ نہیں ہیں، آپ سیاست کر رہے ہیں. رانا صاحب یہ واقعی اب کوئی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. پہلی بات تو اب میرا خیال میں ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن ٹھیک ہے، ان کا فورٹ سائٹ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اس وقت انگریڈینٹس ایسے نہیں ہیں کہ یہ تحریک کوئی کامیاب ہو. پی ٹی آئی بھی مختلف احتجاج کرتی رہی پچھلے 1.5-2 سال کے اندر، لیکن کوئی کامیابی اس میں نہیں ملی. یہ اب جو ایک بحران آیا ہے، ظاہری بات ہے اس کو آٹومیٹکلی، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، افتخار چودھری صاحب کی ایک تحریک کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا کہ کیا واقعی اتنا بڑا بحران آ گیا ہے کہ لوگوں نے احتجاجاً استعفے دے دیے. دیکھیں، جب افتخار چودھری صاحب کی تحریک چلی تھی نا، تب سوسائٹی میں اتنی فرسٹریشن نہیں تھی جتنی اس وقت ہے. تب سوسائٹی اتنی پولرائز نہیں تھی جتنی اب ہے. مارشل لاء کا دور تھا وہ. ٹھیک ہے، وہ بہترین مارشل لاء تھا اس دور کے مطابق. مارشل لاء بھی بہترین. جی، میں اگر اس دور کو دیکھوں تو وہ بہت بہترین مارشل لاء. ٹھیک ہے نا. میں رانا صاحب کے منہ سے یعنی گڈ مارشل لاء، بیڈ مارشل لاء. نہیں، بیڈ مارشل لاء کی نہیں بات. گڈ طالبان، بیڈ طالبان. بات یہ کہ اگر آپ بہت ساری چیزوں کو کوئی اور نام دے دو تو مری صاحب میں کہتا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، میں نے مشرف کا ماشاءاللہ بھی دیکھا ہے، اس میں اتنی سفوکیشن نہیں تھی، اتنا خوف، اتنا جبر نہیں تھا جتنا اس شہباز حکومت کے دور میں ہے. تو تب اگر لوگوں کو یہ جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے نا کہ جی تحریک کامیاب نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم کون سی چنگاری جو ہے نا وہ آگ بن جائے. اور جتنی لوگوں کے اندر غربت ہے، بھوک ہے، جتنی ان کے اندر ایک بے بسی اور نفرت ہے، اگر وہ کہیں جڑ گئی تو یہ پھر سنبھالے نہیں سنبھلے گی. آپ کے خیال میں موجود ہے یہ سارے انگریڈینٹس موجود ہیں اس میں؟ بالکل ہیں. میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں. میں روزانہ لوگوں سے ملتا ہوں، میں روزانہ لوگوں کو دیکھتا ہوں، جانچتا ہوں، پرکھتا ہوں. ان کے اندر جتنی اس نظام کے حوالے سے وہ ہے، وہ ناپسندیدگی، نرم لفظ استعمال کر لیتا ہوں میں، تو وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. نہیں، لیکن ملک صاحب کا ایک یہ جو نقطہ تھا کہ جناب یہ جج صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ کی آئینی حیثیت زیر جائزہ اور سوالات کے کٹہرے میں کھڑی ہے حکومت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک جج کو جب تک کوئی ڈیسیجن نہیں آیا ہوا تب تک آپ کو اس قسم کی بات ڈیسیجن آئی نہیں، بے شمار ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دیں. جب حکومت کے خلاف میں تو کہہ رہے ہیں انٹرپٹ نہ کریں، زیر تعاب ہیں پہلے وہ. ہاں جی، میں صرف واحد جگہ ہے یہ منصور صاحب کا شو جہاں پہ میں بول لیتا ہوں، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں انٹرپٹ نہ کرنا، بھی بول لینا. جی، ٹھیک ہے نا، کوشش کرتے ہیں. مہربانی، شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور اکثریتی فیصلہ تھا کہ بھئی یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ایک پارٹی کی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے ان ججوں کو نل اینڈ وائڈ کر کے کہا کہ نہیں، آپ کی فیصلہ ٹھیک نہیں، ہم جو فیصلہ دیں گے وہ ٹھیک ہے، کسے دا بال کسے دے چک کے چولی چ پا دیں گے،
اور کہیں گے یہ اس کا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو کل وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں یحییٰ افریدی صاحب کا مشکور ہوں کہ ان کے مشوروں سے اور گائیڈنس سے ہم نے یہ بنایا ہے, تو کلیئر ہو گئی تھی کہ جناب اس سارے عمل کے اندر جوڈیشری براہ راست انوالو ہے جو اس ٹائم اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اور جب آپ یہ کہہ دیتے نا کہ جی یہ جب ریٹائر ہوں گے تو نیا قانون لگے گا سینیارٹی کا, تو آپ سیدھا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منصور صاحب تہاڈی کوئی گنجائش نہیں, اور منیف صاحب آپ کی کوئی گنجائش نہیں, اطہر من اللہ صاحب آپ کی کوئی, میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے ایک پروفیشنل غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. کنہوں نے؟ جسٹس منصور نے اور دونوں نے پروفیشنل غیرت کا مظاہرہ کیا. میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ کرسیوں کے ساتھ چپکے نہیں رہے مراد کے لیے, یہ فائدے کے لیے. انہوں نے اپنے ضمیر کی عدالت میں جو فیصلہ کیا تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی. بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ تاریخ میں جو لوگ موجودہ حصہ ہوتے ہیں نا جیسے بڑے ہیرو ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پھوکے پہلوان تھے, اور جن لوگوں نے اس وقت مشکلیں اور مصیبتیں جھیلی تھی وہی اصل ہیرو تھے. تاریخ ان دو ججوں کو اور ان کے بعد آنے والے ججوں کو جو استعفے دیں گے انہیں ہمیشہ ہیرو کے طور پہ یاد. کیوں یہ ہیرو ریزائن کر گئے سر؟ مطلب وہ یہ ہیرو تو ہونے چاہیے تھے سسٹم کے اندر. اچھا, یہ ہیروز کو نا تب ریزائن کر دینا چاہیے تھا, غیرت کا مظاہرہ تب کرنا چاہیے تھا جب ان کے فیصلوں کو جن پر یہ اعتراض کر رہے ہیں اب کہ ان کا فیصلہ بدل دیا گیا اور آئینی بینچ نے کہا ان کا فیصلہ درست نہیں ہے. آپ یاد کیجئے نا وہ جو سیٹوں خواتین کی نشستوں والا فیصلہ اسی کا رانا صاحب, تو اس وقت ریزائن کر دینا چاہیے تھا. بڑی دیر کی, میں تو بہت دیر پہلے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس غیرت کو کہ وہ بہت دیر پہلے ریزائن بار بار اپنا حق استعمال کرتے ہیں, وہ چتاونی دیتے رہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. میری بات سنیں پلیز رانا صاحب, مجھے بات کر لینے دیں. مطلب وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے نا وہ آخری کیل تھی. سر یہ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی یہی کہا جا رہا تھا. اچھا, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 18ویں آئینی ترمیم یا اس سے پہلے جو 2A ہوئی یا آئین پاکستان کے علاوہ کسی ترمیم کے اوپر اس طرح کا رولانا پڑا ہو. ہر ترمیم پہ اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے. ترمیم کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے سر. میں ویسے کہہ رہا ہوں بابا جو ترمیم ہوئی اس تناظر میں بات کروں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیرت, یہ ہیروئزم, یہ پروفیشنلزم جو ہے یہ تب دکھانا چاہیے تھا جب ان کا فیصلہ تبدیل کیا گیا تھا, یا تب دکھا لیتے جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی, تب دکھا لیتے جب ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. بٹ صاحب یہ تو پھر وہ والا آرگومنٹ بھی ہو گیا نا کہ جناب تو پہلے کیوں نہیں بولے. اچھا چلیں اب کر دیا نا. اچھا اب کیوں کیا, چلیں آپ یہ بتا دیں. اب میں بتاتا ہوں, ہار گئے نا, ہار تسلیم ہار گئے. یس, ہار تسلیم کر لی نا. بابا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سسٹم کے اندر رہ کے لڑائی لڑیں گے, یہ تاثر تھا نا. اب انہوں نے ہار تسلیم کری. مجھے یہ ہار ہے, جی ہار ہے, ہیرو ہار گئے, تسلیم کر لیا, جی ہار گئے. اچھا اب سن لیں, جو لڑائی وہ اپنی طرف سے لڑ رہے تھے اس میں وہ ہار گئے. اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے ابھی آپ نے ان کی وجوہات بتائیں کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا, اس میں انہوں نے کہا عدلیہ کی رائے نہیں لی گئی ترمیم کرتے ہوئے, عدلیہ سے ریٹ. یہ آئین میں کہاں لکھا ہے ذرا خان صاحب پلیز وہ مہربانی کیجیے گا. تو پھر یہ چیف جسٹس بننا چاہتے تھے, یہ آئینی ماہر ہیں, انہوں نے آئین کے تحت فیصلے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ آئین میں کسی جگہ پہ یہ تحریر نہیں کیا گیا کہ جناب آپ نے ترمیم کرنی ہے تو عدلیہ سے پہلے پوچھیں. سر اعتراض جو ہے نا, دیکھیں میں اعتراض آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس پہ آپ جواب دیجیے گا. اعتراض ان کا یہ ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ جس طریقے سے منظور ہوئی, اس کے ذریعے آپ نے کورٹ کا سٹرکچر جو پوری طرح تبدیل کیا, اس کے بعد وہی اس کی نتیجے میں جو بننے والا آئینی بینچ ہے وہی اس کو انڈر کنسیڈر کر رہا ہے. مطلب جو جس چیز کی آپ پروڈکشن ہے, آپ اس کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کے اوپر بھی فیصلہ آپ کس طرح دے سکتے ہیں. اچھا میری یہ ان کا بیسک اعتراض. یہ جو آئین ہے نا, آئین اس کے تحت سارے ادارے ہیں, یعنی پارلیمنٹ اس کے تحت آتی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کتنے ممبران ہوں گے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹو کے اختیار کیا ہوں گے, اس میں لکھا ہوا ہے عدلیہ کس طرح سے ترتیب پائے گی اور کس طرح سے ورکنگ کرے گی, اسی میں لکھا ہوا ہے. جب اس سے باہر جا کے یعنی جو ضبط تحریر میں آ گیا آئین کے آرٹیکلز کے اندر, جب اس سے ہٹ کے کام ہوتا تھا ہم اسے کہتے ہیں یہ غیر آئینی کام. ایسے ہی اب اگر 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بات آ گئی کہ آئینی بینچ بنے گا اور آئینی بینچ بن گیا تو وہ غیر آئینی کام تو نہیں ہوگا. اب آئینی بینچ بنا, اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آئینی معاملہ ہوگا تو وہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا. نہیں, اب دوبارہ سوال یہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایکچولی آپ یہ بینچ بنا ہے وہی اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراضات پہ فیصلہ کس طرح. سر میرا سوال, گوہر بھٹ صاحب جو ہے وہ کوئی جرم کرتے ہوئے پائے گئے. میں گوہر بھٹ صاحب اس کچہری کے یا کورٹ کے جج تو نہیں ہو سکتے جس کورٹ میں ایکچولی گوہر بھٹ صاحب کے خلاف سنا گیا مقدمہ جو ہے وہاں پہ پیش کیا جائے. اچھا اب میری گزارش یہ ہے
کہ یہ جو اعتراض ہے یہ اگر منصور علی خان صاحب کر رہے ہیں, سوری یہ منصور علی خان صاحب یہ کر رہے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ نہیں کر رہے, میں نہیں استعفیٰ دیتا. اچھا نہیں خان صاحب تسی کر رہے ہو نا, تو یہ بات اس لیے سمجھ آتی ہے کیونکہ آپ ایک صحافی ہیں, آپ کا ذمہ داری نہیں کہ پورا آئین آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے نا, جو جج ہے نا سپریم کورٹ کا اس کو آئین پتہ ہونا چاہیے, اس نے آئین کی حدود میں رہنا ہے. دیکھیں آئین کیا کرتا ہے, آئین ہم سب کی حدود و قیود طے کر دیتا ہے. جب ہم اس سے باہر جائیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. خان صاحب میں ایک جملہ یہی معاملہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ جی وہ جو قانون سازی کو ججوں سے پوچھ کے نہیں ہونی چاہیے, تو وزیر اعظم کل کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے تھے چیف جسٹس کا؟ اگر پوچھ کے نہیں ہونی کس چیز کا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں گائیڈنس دی اور انہوں نے ہماری رہنمائی کی. اگر یہ والا فارمولہ میں مان لیتا ہوں تو پھر وہ کس بات کا شکریہ ادا کرے گا؟ ایک ایڈمنسٹریٹو افیئر کے حوالے سے مطلب تھوڑا سا میں اگر اس میں گائیڈنس کے حوالے, مجھے نہیں پتا آبویسلی, یہ میں ایک آپ کے گیسٹ ورک میں کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ ایک نئی آئین سازی کر رہے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کے سربراہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تو سیدھے موسٹ جج سے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ اس سے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ پاکستان کون ہے آپ دیکھیں منصور صاحب, آپ کا نام بہت بھاری ہے, آپ ذرا آج کل احتیاط کریں, آپ کا نام بھاری ہے, آپ ضروری نہیں ہے کہ جناب وہ فارمولہ طے کر لینا کہ بھئی اگر ہم نے یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور نہیں ان سے مشورہ لینا تو پھر کسی سے بھی نہیں لینا, پھر کر لیں خود ہی اپنی مرضی سے. اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ چیف جسٹس ہوتے ہیں نا, پلیز ضرور جائیے گا, چیف جسٹس صاحب جو ہوتے ہیں ان سے چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے ملک کا, ان کی آج نہیں ماضی میں بھی بہت سارے ایشوز کے اوپر تھرو اٹارنی جنرل بہت سارے معاملوں پر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ بھئی یہ ایشو آ رہا ہے, یہ معاملہ ریزالو کریں, یہ ریزالو کریں, تو وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر نے کس سینس میں ان کا شکریہ ادا کیا, فرینکلی سچی بات یہ ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غیرت کا مظاہرہ کیا گیا وہ پہلے کر لیتے. پھر دوسری بات پتہ کیا, وہ یہ ہے کہ جناب آپ خط لکھ رہے ہیں, یار یہ خطوط جو ہیں یہ میرا مطلب ہے ججز بھی خطوط لکھتے ہیں. جو سر وہ قاضی فائزہ صاحب جب لکھتے تھے تو غلط تھا, وہ بھی غلط. قاضی فائزہ صاحب آپ نے وہ والے خطوط کہے تھے غلط ہے. ہاں جی میں نے کہے تھے. اچھا کیونکہ خطوط نہیں لکھنے چاہیے, لکھنے نہیں چاہیے نہیں, اس لیے کہ آپ جج یا انہیں پبلک نہیں کرنا چاہیے, یا انہیں پبلک نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں بھائی. سمینہ رمضان صاحبہ, اگر آپ شکایتیں کریں گے تو فیصلے کون کرے گا؟ سمینہ رمضان صاحبہ, یہ چیپٹر کلوز ہوا ہے یا ایک نیا چیپٹر کھل گیا ہے ان استعفوں کے بعد؟ جی شکریہ منصور, میرے خیال سے تو یہ کلوز نہیں ہوا. یہ کلوز کرنے کے چکر میں نا پچھلے 3 سال سے کبھی ایک قدم اٹھایا جاتا ہے, پھر کبھی دوسرا قدم اٹھایا جاتا ہے, اور یہ کرتے 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 ہم آج یہاں تک آ گئے ہیں. لیکن یہ چیپٹر کلوز ہو نہیں رہا کیونکہ جو اس کی بنیاد ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. جب تک بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تب تک آپ جتنے مرضی اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کریں, جتنے مرضی اقدامات لیں, وہ ایسے ہی ہے. یہاں بات ہوئی کہ جی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر اس بات پہ تو پھر میرا خیال ہے کہ صحافی بھی نہ شور مچائیں کہ جی پیکا بن گیا, ہم سے مشاورت کیوں نہیں ہوئی, کوئی اور چیز ہوئی تو ہم سے مشاورت. اچھا پھر تیسری بات یہ, ایک منٹ اب ذرا پلیز ذرا بات سر, دیکھیں پارلیمنٹ کا کیا ہے, آخر میں میری باری آئی ہے, پہلے مجھے ویسے ٹرین کے آخری ڈبے میں بیٹھی ہوئی ٹیبل کے بغیر مجھے بالکل آخر میں کونے میں کر دیا گیا, تو مجھے بات تو آپ شکر کریں کرسی ہے نا, شکر ہے میں نے کرسی زور سے پکڑی ہوئی ہے ابھی تک. تو گزارش یہ ہے کہ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جناب حدود و قیود ہوتی ہیں, تو کیا یہ حدود و قیود جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کے اوپر نہیں ہے؟ کیا وہ بالکل مادر پدر آزاد ہیں کہ وہ جیسی چاہے قانون سازی کر لیں؟ آپ نے قانون سازی کرنی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ کو آئین کی اسپرٹ کے تحت ہی قانون سازی کرنی ہے. اسی آئین میں یہ بھی درج ہے کہ آپ کی عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہوگی. عدلیہ آزاد ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی جو پہلی ابھی آئینی عدالت بننے جا رہی ہے اس کے تمام جو ججز ہیں وہ آپ خود پک اینڈ چوز کر کے اگر لگا رہے ہیں, تو ایک ایسی عدلیہ کیسے آزاد ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جی ججز بھی ہم خود اپوائنٹ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ایک طریقہ کار پہلے بھی بنا ہوا تھا, بڑا اچھا طریقہ کار تھا, جس میں آپ کی پارلیمنٹ کی وہ جب ایک کمیٹی بنتی تھی پارلیمنٹ کی, اور وہ میرے خیال سے وہ ایک بہتر طریقہ ہے, اس کو اور بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہرحال اس سے تو کم از کم وہ بہتر تھا کہ جس میں آپ نے ٹوٹلی ایک ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنے طور پر جس کو چاہے جج لگائے اور جس طریقے سے وہ سمینہ ایک ویسے کیونکہ آپ چاروں سینئر صحافی ہیں, یہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان جو بیلنس آف پاور ہے اس کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہے یہ تو امریکہ, انگلینڈ اور ان جگہوں پہ جہاں پہ ڈیموکریسیز کو کئی سال ہو چکے ہیں وہاں پہ آج تک چل رہی ہے, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ بیلنس ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا ایکچولی سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ بڑی پرانی ڈیبیٹ. دیکھیے نا, پھر جیسے میں جو بات کر رہی تھی اس کو میں کنٹینیو کروں, اسی میں آپ کو
آپ کے جو آئین پاکستان ہے اس نے آپ کو کچھ پیرامیٹرز دے دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر رہ کے قانون سازی کرنی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کل کو کہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کے اندر اسلام, وہ کہہ رہے کون سے آپ کے خیال میں کون سے بھائی جیسے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی ایسی قانون سازی نہیں کرنی. آئینی بینچ بن سکتا ہے؟ پھر اب میں کیا کہہ رہی ہوں, نہیں میں آپ کو بیسک جو آئینی بینچ ہے اس کی بات نہیں ہے, بیسک بات یہ ہے کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے, ایگزیکٹو کے کنٹرول میں نہیں ہونی چاہیے. جج کو خط کوئی فیصلہ دیتے ہوئے یہ پریشانی نہ ہو کہ بھائی میں کوئی خط لکھ کے اپنی پرابلم بتاؤں گا تو الٹا مجھے نکالنے کے ضرورت ہو جائیں گے. خود جا کے ان لوگوں نے بیٹھ کے جن کے اس نے مقدمے سننے ہیں وہاں جا پہ ان کی تقریریں سنیں, تالیاں بجائے, تو پھر آئین میں یہی تو کہہ رہی ہوں آپ کی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, دیکھیے آئین پاکستان میں ترامیم یہ کوئی عام قانون سازی نہیں ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہے جی ہم کر لیں. آپ جب متفقہ آئین کہتے ہیں نا, ہم 1973 کے آئین کو کیا کہتے ہیں, یہ ایک متفقہ آئین ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ساری پارٹی سے, اس وقت کی بھی پارٹی سے اور اس کے بعد جتنی بھی اس میں ترامیم ہوئی ہیں کنسلٹیشن کر کے. لیکن سمیرہ دوبارہ بات یہی ہے نا کہ جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے اس کے بعد آپ یہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں نا, یہ تو آئین آپ کو اجازت دیتا ہے. اور پھر عدلیہ نے آپ کو برا لگ سکتا ہے, آپ کو برا لگ سکتا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس 2/3 میجورٹی نے جو بھی قانون سازی کی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں, لیکن اختیار تو نہیں. اچھا پھر میں اب وہ عدلیہ نے دلوائی نا 2/3 یہ جو آپ ابھی سوال کر رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ نمائندہ حکومت ہے نہیں ہے, وہ اس لیے اس کو غیر نمائندہ حکومت سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ مخصوص نشستیں ان کی نہیں بنتی تھی. وہ آتھر جج تھے اس ججمنٹ کے, رائے ہے نا, جس نے نہیں رائے نہیں تھی, یہ فیصلہ تھا, یہ ایک شریعتی فیصلہ تھا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی رائے ہے نا, نہیں نا, میں یہی تو کہہ رہی ہوں وہ ان کی رائے نہیں تھی, وہ اکثریتی فیصلہ تھا, اکثریتی فیصلہ ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ ان کی رائے ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی رائے اپنے استعفے میں بھی ریفلیکٹ کر رہی ہے. ان کی جو رائے تھی وہ ان کے ساتھی ججز کی میجورٹی کے اوپر بیس کر رہی تھی نا, کیونکہ وہ ججمنٹ تھی, اس کا ایک فرق ہے اور ایک عام رائے کا فرق ہے. وہ اس کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2/3 میجورٹی اس حکومت کے پاس ہے وہ ایگزیکٹلی ان کی ہے نہیں ایکچولی, تو وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر اگر آپ کے پاس جینوئنلی بھی ہوتی تو تب بھی آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپوزیشن کے وجود سے ہی انکار کر دیں اور کہیں کہ جی ہم نے تو ان سے پوچھنا بھی نہیں ہے, ان کو انوائٹ بھی نہیں کرنا کہ بھائی آپ کی رائے اس پہ کیا ہے یا کیا نہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ ججز سے نہ ہم جوڈیشری سے کسی ان کا کوئی ریپرزنٹیشن ہوگی جس سے ہم مشاورت کریں ان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے, نہ ہم جو ہے وہ کوئی آپ کے تھوڑی دیر پہلے تو اسٹیبلش ہو گیا نا کہ ان کی چیف جسٹس سے مشاورت ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب نے کون سی فل کورٹ میٹنگ بلائی, اب وہ بلا رہے ہیں جب سارا کچھ ہو گیا. مشاورت نہیں, رہنمائی کی ہے چیف جسٹس صاحب. اچھا یہ خان صاحب ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے جو پھیلائی گئی ہے, اور یہ کنفیوژن جو ہے نا یہ میرا خیال ایک فیصلہ تھا جس کے بعد پھیلائی گئی ہے, اور وہ مطلب اب ہر جگہ کے اوپر وہ بات ہوتی کہ جناب آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. سر آئین میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا, آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے یہ ججز کے پریسیڈنٹس ہیں. جی ہاں, افتخار چودھری صاحب اپنے جب فیصلے دیتے تھے تو اس کے اندر ان کی پسندیدہ سر وہ افتخار چودھری صاحب کے فیصلے جو ہے نا, افتخار چودھری صاحب جو ہے نا ان کے فیصلے عجیب و غریب ہی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آئین کے تحت ہی چیزیں چلیں گی. خان صاحب تو معاملہ بہتر ہوگا اگر آئین سے ہٹیں گے. آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں, آئین میں تو یہ بھی لکھا تھا 90 دن میں الیکشن کرا دیں, نہیں ہوئے. آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل ہونا ہے. دیکھیں میرا اعتراض کیا ہے, آپ کی مخصوص نشستیں ہوئی, فیصلہ آیا لیکن عمل نہیں کروایا گیا. آپ کا ہائی کورٹ کا ایک بینچ جو ہے بڑا بینچ وہ کہتا ہے جا کے عمران خان سے مل لو. سپرنٹینڈنٹ جیل ادھر عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہتا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ ہاں جی ٹھیک ہے سلمان اکرم راجہ وہ بعد میں ناکہ نہیں ٹپنے دے رہا. لیکن جب آپ کے جج یہ کہتے تھے ہے کہاں, دیکھیں جب سپریم کورٹ یہ بھی وقت تھا, یہ ذرا میں یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہن جو ہے نا یاد ماضی جو آتی رہے نا, ذرا یہ بھی وقت تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا گڈ ٹو سی یو سر, آپ فکر نہیں کریں, آپ رات ٹھہریں ریسٹ ہاؤس میں, رانا صاحب رات ٹھہریں وہاں پر بلا لیں اپنے دوست بھی, اور جناب بے شک بیٹھ کے مانگ پتہ کھیلیں, اور صبح جناب 11 بجے آپ جائیں فریش ہو کے تیار ہو کے. اور وہ بندہ کون ہے جس کو کہہ رہے ہیں قانون کے تحت آئین کے تحت کسی آپ بڑے سے بڑے وکیل کو بلا لیں جو تحریک انصاف کا بھی ہو. سر ان کو ریمانڈ دے دیا گیا تھا نیب کورٹ کی طرف سے, اور نیب کورٹ میں ریمانڈ دینے کے باوجود ضمانت لے لی, کبھی نہیں ہوا یہ, ہوا
تو یہ بھی عدلیہ تھی، میں یاد دلانا چاہتا ہوں یہ بھی عدلیہ تھی، وہ بھی عدلیہ تھی جو فون کر کے یہ بھی عدلیہ تھی، وہ بھی عدلیہ تھی جو کہتی تھی کہ ان کی اگر کوئی آپ کے ذہن میں بھی کیس ہے اس میں بھی ضمانت ہے. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سن لینا، یہ ہوا کہ نہیں ہوا سر؟ یہ بھی ہوا نا کہ فون کر کے یہ کہا گیا کہ 10 سال سزا دے دے یا 8 سال سزا دے، جی میں کہندے ہو پوائنٹ کر دینے ہیں. یہ تو نہیں کسی جج نے کہا تھا نا عمران خان کو، یہ تو نہیں کسی جج نے کہا تھا کہ بایو میٹرک میں گھر بھیج رہا ہوں، اور یہ تو کسی جج نے نہیں کہا تھا کہ جس دن میں اپوائنٹ ہوں گا اس دن تم لندن سے آنا. ملک صاحب منصور صاحب آپ کا پروگرام بڑا ماشاءاللہ پاکستان کا پاپولر پروگرام ہے. میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آئین اور قانون کے حوالے سے ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا جی کہ فلاں جج نے یہ فیصلہ غلط دے دیا، فلاں جج نے ٹیلی فون کال کر دی، ایون گڈ ٹو سی یو کہہ دیا، یہ پرفارمنس آف ججز ہے. آئین اور قانون بڑا واضح ہے. آئین کہتا ہے کہ آپ ترمیم کر سکتے ہیں، یہ کہنا جی ترمیم نہیں کر سکتے. آئین ہر 2/3 اکثریت میں سے جا کے ترمیم کر سکتا ہے. صرف وہ جو اس کے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی آئین کا حصہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آئین کا حصہ نہیں ہے. ایکچولی سمینہ کا جو سوال تھا نا، سمینہ جس چیز کو پن پوائنٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی اس پارلیمنٹ کی، اس اسمبلی کی کریڈیبلٹی پہ سوال. اچھا میری گزارش کہ آپ نے جو 2/3 کے نمبر جس طرح پورے کیے ہوئے نا، یہ ایکچولی آپ کا مینڈیٹ ہے. وہ اعتراض یہ ہے ایک عدالتی فیصلہ ہوتا ہے، ایک سیشن کورٹ کسی کو سزائے موت دیتی ہے، ہائی کورٹ اس کو بری کر دیتی ہے، فیصلہ وہی ویلڈ ہوگا جو اس نے بری کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب عدالتی نظام میں آپ پرفارمنس پہ بات کر سکتے ہیں، عدالتی فیصلے کی غلطی پہ بات کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظام ہی غلط ہے. چلنے کسی سسٹم کے تحت ملک چلے گا نا جی. کیوں نہیں کہہ سکتے سر؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ تو آپ کی میری گزارش حکومت نے ہے کہا ہے کہ بھائی یہ نظام آپ ٹھیک اگر نہیں یہ ہے، اس کو کہیں، بدل دو. آپ یہ کہیں کہ ایک فلاڈ سسٹم کے ذریعے کچھ لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہیں اور اس کے بعد جی چونکہ آپ کے نمبر پورے ہیں، چاہے آپ فلاڈ سسٹم کے ذریعے میں گزارش کرتا ہوں تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے ہیں. نہیں بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں شاید کہ جی آپ نے ایک کیس کیا کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتے، وہ آپ کا کیس جو ہے وہ فالو نہیں ہو سکا، آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا، تو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے. جنگل کے قانون کی طرح تو ملک نہیں چل سکتا نا جی کہ ٹھیک ہے جی میری خواہش تھی یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، نہیں ہوا، اب میں نہیں مانتا اس ملک کو، میں اس ملک کے نظام کو نہیں مانتا. نصر اللہ ملک صاحب کی نظر میں آج 2025 کے اندر جو اسمبلی یا پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے ان تمام کی کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال نہیں؟ یہ اس وقت تک ویلڈ ہے جب تک الیکشن کمیشن پاکستان. میں آپ کی اپنی ذاتی رائے پوچھ، میں دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں اس الیکشن کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھا سکتا ہوں. پھر رہ کیا سر نہیں دیکھیں، لیکن مجھے اس کو ماننا ہے. آپ سوال کر رہے ہیں لیکن آپ کو ماننا ہے. مجھے ماننا ہے. ٹھیک. اس لیے کہ اس ملک میں قانون سازی اگر اس پارلیمنٹ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تمام قانون سازی کو ماننا ہے. میرا سوال سن لیں، قانون سازی جو بھی ہو، آئین سازی جو بھی وہ کریں، وہ بے شک آپ کو ناپسند ہو، مجھے اس کو لیکن آپ پھر بھی آپ کو تسلیم کریں. 2018 کی اسمبلی پہ اعتراضات نہیں تھے کیا؟ اسے نہیں کہا گیا کہ پھر اسی کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کم از کم یہی کیا نا کہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کیا 2018 کی صحافی جو ہے وہ کئی دفعہ ایڈیٹوریل پالیسیز جو بنائی جاتی ہیں وہ کئی ہمارے صحافیوں نے، بڑے صحافیوں نے کہا جی میں ایڈیٹوریل پالیسی نہیں مانتا، میں استعفیٰ دیتا ہوں. میری رائے یہ تھی تو پھر ان صحافیوں کو بھی کہنا چاہیے تھا جناب، جب ایک چینل کے مالک نے کہہ دیا کہ جناب یہ ہوگا تو پھر مان لیں. ایک عزیز صحافی کا تو ذکر ابھی آپ کے کمرے میں ہو رہا تھا کہ اسے آفر ہوئی اور اس نے انکار کر دیا. میں نے آپ سے کہا کہ میری رائے کے مطابق ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. آپ نے جملہ سنا؟ سن گیا تھا ان کا. گزارش یہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر ہم اس سسٹم پہ چل نکلیں، ایک لمحے کے لیے مان لیں، تو پھر تو آپ کہتے ہیں جی ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، قانون سازی کو نہیں مانتے، پھر اسی کے تحت پولیس آتی ہے پولیس کو نہیں مانتے، پھر اسی کے تحت فیصلے ہوتے ہیں عدالتی امن کو نہیں مانتے. بھائی آپ اس سسٹم سے ٹھیک ہے، آپ کو اعتراض ہے، آپ نکل گئے، آپ کو کوئی پکڑ کے زبردستی نہیں واپس لا رہا، ٹھیک، آپ نے ضرور استعفیٰ دے دیا، لیکن میرا یہ رائے تھی کہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. استعفیٰ جیسے بٹ صاحب نے کہا نا بڑے جذباتی ہو کہ استعفیٰ تب دیتے جب سب کچھ ہی ہو رہا ہے. آج آپ نے سینٹ کے اندر ایک چیز دیکھی، سینٹ کے اندر وہ جو ابڑو صاحب ہیں اور احمد خان صاحب، جو ایکچولی ان میں سے ابڑو صاحب نے تو ایکچولی فلور دا ہاؤس کھڑے ہوئے کہا کہ جی میں استعفیٰ دیتا ہوں، لیکن آج دوبارہ قانون سازی کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے استعفے کا اعلان کیا، اس کے بعد ایک سال تک وہ تنہائی لیتے تھے. سر نہیں یہ بھی غلط ہے. بٹ صاحب آپ نے 36,000 آپ نے ویلوگ کیے ہوں گے جس میں آپ نے مذاق اڑایا ہوگا. ہاں بالکل کیے ہیں. تو پھر آج میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، جس سسٹم کے تحت تو غلط ہے نا. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا صاحب. گزارش یہ کہ انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ دیا میں نے استعفیٰ دے دیا. جب تک استعفیٰ
सबमिट नहीं करवाएंगे वो उस वक्त तक सेनेट के मेंबर। अच्छा नहीं, इसमें एक और मेरी गुजारिश सुन ले, सुन लेना जी सर, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं एक आखिरी जुमला सुन ले, मैं आपकी तरफ आता हूं। आइन और कानून ये कहता है कि जब तक आपका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा आप मेंबर पार्लियामेंट हैं। आप चुन चुन के ना शिकन निकालते हैं सर, आप मुझे बताइए। लेकिन मंसूर साहब, जो उसका तारीखी जुमला है ना उस दिन का, वो ये नहीं है कि इस्तीफा दे दिया। इसका तारीखी जुमला ये है जो सुनहरी हरूफ में लिखा जाए कि हम आपको फिर बना देंगे। यानी अवाम गई तेल लेने है और निजाम यार नहीं तो ये सेनेट के राजा। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, जो महात्मा हुआ करते थे रियासत में, यार मैं इनकी बात कर रहा हूं, इसमें बात हो रही महात्मा कहां बीच में आ गए? बोलता हूं टू रॉन्ग्स डोंट। उन्होंने कहा था 5 अरकान असेंबली भाई मैं अभी की बात कर रहा हूं, दे दे, हमें दोबारा टिकट दे देंगे। मलिक साहब मैं हुन दी गल कर रहे हैं जेड़ा परसों जुमला है, ਤੁਸੀਂ महात्मा चले हो सर, उसको भी साथ लेके चले। महात्मा की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर वहां से शुरू कर देना। नहीं राणा साहब, इन लोगों ने जो वोट किए, ये 2 अफराद जिन्होंने सेनेट के अंदर वोट किए, सही वोट किए? मैं कह रहा हूं, यही तो मेरा सवाल है कि हमारी अखलाकियात खत्म हो चुकी हैं हमारे अंदर। ज़मीर की आवाज ना, ज़मीर की आवाज, यही खान साहब ने कहा था कि ज़मीर की आवाज में वोट देने आए थे। मलिक साहब ने ये देसी कुकड़ खा के आए, ये किसी को नहीं बोलने देंगे। और भाई ज़मीर की आवाज पे जो इस्तीफे दे रहे हैं उन्हें आप मान नहीं रहे। जो ज़मीर की आवाज पे कह रहे हैं मैं ठोकर मारता हूं फिर सारी चीजों को हैं, और वो इस्तीफे देते हैं आप मानते नहीं। ज़मीर की आवाज, ज़मीर की आवाज, ज़मीर की आवाज है जेड़ा कानून से कह रहे हैं आगे पार्लियामेंट मुस्ताफी हो गई थी, पीटीआई की तनख्वाह लेने वापस आ गई। वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो वो कह रहे हैं हम आपको फिर बना दे। आप कौन है भाई बनाने वाले? आप कौन थे? यानी जिन्नू चाय बना दोगे, जिन्नू चाय चुके बार वो सिंध से आए थे ना सर, वो सिंध से। तो ये तो सिंध से नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए, जो कह रहे थे ये इख्तियार सिर्फ महात्मा को हासिल था कि एक साल के लिए इस्तीफा दे जाए। महात्मा दे चले जाए, एक साल के लिए इस्तीफा दे जाए, इस्तीफा देके घरों में बैठे मजे से जाकर तनख्वाह लेने, 9 महीने बाद वापस। भाई उस महात्मा को छोड़े, उस गौतम बुद्ध की पूछे ना जिसको उठा के जबरदस्ती वोट के लिए लाते हैं। इकट्ठे मिला के रखे ना, गौतम बुद्ध का नाम तो लेते नहीं आप, जो किसी कानून साजी के अंदर खुद नहीं आते। कौन गौतम बुद्ध यार, किसकी बात? ये किस महात्मा की कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, ये पता नहीं इनका कौन महात्मा है, आपका पता नहीं कौन सा गौतम बुद्ध। कितने तुसी सारे कदीमा चले गए दो। मैं उस गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं जिसे कौमी अलेक्जेंडर द ग्रेट बैठा मैं क्या हो गया? अच्छा जी, मैं आपने आगे जाना, एक जुमला कह दूं जो राणा साहब ने फरमाया था जी, तहरीक चलेगी जी, चिंगारी जल उठेगी। सर आपस की बात है, मैं इस बात पे तस्लीम करता हूं कि बड़ी मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन राणा साहब और मैं अपने दिल पे हाथ रख के 25 साल पहले का पाकिस्तान देखिए, आज वैसा पाकिस्तान है, आज वैसी लोगों की आमदन है। वो कह रहे हैं आज सर एक मिनट सर, मैं अब दिल पे हाथ रख के कहूंगा, कहें यार एक मिनट, ठहर जाइए दिल पे हाथ, हाँ मैं दिल पे हाथ रख के अपने ज़मीर को गवा करके खब्बे पास ही रखा हुआ है, इधर ही आप दिल फेंक के इसलिए आप इधर ही अभी आपके कमरे में छोड़ गए हम दिल में धड़कता हुआ। दफातर में ऐसे नहीं होते थे, कागज के पेपर के ऊपर हम लिखा करते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे। मलिक साहब सुनते लोग, दिल पे हाथ रखा वैसे, मैं हाथ रखे, हाथ भी चुपड़ा है मैं दिल तो, मैं दिल पे हाथ रख के खुदा को गवाह करके कहता हूं इतनी बदहाली 25 साल पहले नहीं थी जितनी आज है। कह दिया सर, ठीक है ना? और सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुनो, उस दौर में नहीं थे ऐसी, उस दौर में एक पंखे में घर खुश रहता था। एक सुन ले मेरी अभी बात पूरी सुन ले, ठीक है ना? उस दौर में 2500 का पिज्जा नहीं आता था, लेकिन बनी हुई बेसन की रोटी पे सब खुश होते थे क्योंकि बदहाली नहीं थी। आप पिज्जा कहां से आ गया बीच में यार? आप इतना अच्छा फ्लो में चल रहे थे, पिज्जा कहां से? पिज्जा वापस ले गए। मैं चलो ये पिज्जा वापस लिया मैंने, कोई और चीज बीच में डाल दिया। लेकिन ये कि ये अब बदहाली है भाई, बाहर निकले जो करोड़पति है वो भी रो रहा है यार, और जानबूझ कर रो रहा है। मैं सर एक मिनट, डिस्कशन जो है वहां से स्टार्ट हुई थी, ये सेनेट में जो 2 साहिबान ने इस्तीफे देके दोबारा वोटिंग कर ली, सर ये हो सकता है? इस तरह ये पॉसिबल है? कानूनी तौर पे तो हो सकता है, कानूनी बात तो यही है। अब आ जाती है मॉरल बात कि मॉरली नहीं करना चाहिए था उन्हें वोट, बड़ी सिंपल सी बात। लेकिन उन्होंने चूंकि किया, उन्होंने चूज किया इस बात को कि वो अपनी सीट भी गंवाएंगे, उनका जमीर ने कहा है या जनरल जमीर ने, ये 2 वाले इस्तीफे अच्छे, वो 2 इस्तीफे बुरे। नहीं मैं ये नहीं कह, पार्लियामेंट के 2 इस्तीफे अच्छे। अब मामला ये है कि मामला ये है कि जब मैं बात करने लगता हूं, बात ये नहीं है मेरा मलिक साहब, एतराज इस बात पे, लोटा जब बने उसे बुरा कहें। नहीं मैं तो यही कह, मेरी बात तो जब वो 14 लोटे बने थे सादिक संजरानी वाले, वो भी बुरे थे। आज अगर ये 2 बने, ये भी बुरे हैं। हमने तब भी बुरा कहा था, यही बात कह रहे हैं। लोटे बनाने वाले ना रिसार राणा साहब हैं, ना मैं हूं, ना आप हैं। लोटे बनाने वाले इमरान खान साहब थे, लोटे बनाने वाले जनाब मियां शहबाज साहब हैं, लोटे बनाने वाले आसिफ अली जरदारी साहब हैं। वो भाई तीनों लोटे बनाते हैं, आप एक को पकड़ते हैं, 2 को छोड़ देते हैं। नहीं कोई नहीं, लोटे इनमें से कोई नहीं बनाता, कोई एक
نہیں شاید صاحب دیکھیں سمیرہ کی بات میں بڑا وزن ہے, سنیں ذرا سا کیا کہہ رہے ہیں ان میں سے لوٹے کوئی نہیں بناتا, اسٹیبلشمنٹ بھی لوٹے بناتی ہوگی, وہ بناتے ہیں, نام لے لیں, یہ بناتے ہیں, یہ مطلب یہ سیاسی جماعتیں بناتی ہیں اور ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بناتی ہیں, چلے اس طرح بات کریں تو اس میں کیا ہے. لیکن آپ اس کا نقصان دیکھیے نا بٹ صاحب, اس کا نقصان دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہم جب ووٹ کو عزت کی بات کرتے ہیں, صادق سنجرانی والا جو ایپیسوڈ ہوا 14 ووٹ آپ کے غائب ہو گئے, آپ نے کہا یہ غلط ہے, یہ جو بھی ہے یہ غلط ہے. آج آپ کے 2 ووٹ جو ہے وہ پیچھے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں کہ لو جناب نہیں ایسی استعفے نہیں دیتے. اس پہ تو سوال تک نہیں کوئی اٹھا رہا کہ بھائی آپ نے اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے کس طرح کر دیا. جے یو ایف اے جو ہے وہ اپوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے, اختلاف کر رہی ہے, اور آپ اس پارٹی لائن سے چھوڑ کے مخالفت میں ووٹ دیا ہے. اب اس کا طریقہ کار آئین دے رہا ہے نا, آئین یہ طریقہ کار دے رہا ہے کہ جناب ان کے خلاف وہ ریفرنس بھیجیں گے, وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. نہیں بات صرف وہ ڈی سیٹ ہی ہوں گے نا, آپ اس پورے سٹرکچر کو دیکھیں کہ ان کی ووٹنگ کی وجہ سے پورا کا پورے آئین کی جو منظوری ہوئی ہے. چلیں کریڈیبلٹی آف 8 فروری, آپ نے پورے پارلیمنٹ کے اوپر جو ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں چاہے غلط ہے, میں کہتا ہوں 8 فروری کے الیکشن غلط ہے, لیکن میں پھر بھی اسی پارلیمنٹ کو مانوں گا, ٹھیک ہے ان کی رائے ہے, رائے کا احترام ہے. ان 2 کے بارے میں کیا ہے؟ ان 2 یہ پارٹی لائن سے چھلانگ مار کے ادھر چلے جائیں, ووٹ کریں, وہ ووٹنگ منظور ہو, آئینی ترمیم منظور ہو, اور ہم کہیں نہیں ہے تو بڑا غلط. ویسے وہ غلط نہیں, ہر جو پوری آئین سازی ہوگی اس کے اوپر سوال اٹھ گیا اس کی وجہ سے. نہیں بات ہی کیا آپ کی, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان 2 کی بات نہیں ہے سر. اگر ہم نے اس کرائٹیریا کے اوپر رکھنا نا سر, پھر وہ 14 کو بھی رکھنا پڑے گا. غلط ہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. اچھا پھر وہ سب جو ہے نا, نہیں اب کہہ رہے ہیں غلط ہے, جس نے کام نکل گیا تھا, ہم نے تب بھی کہا تھا غلط ہے. اچھا کہا تھا, بالکل کہا تھا. پھر وہ بھی غلط ہے, پھر وہ فیصلے بھی غلط ہیں جب عدلیہ نے 2 بار اپنے فیصلے کی اپنی مرضی سے تشریح کی تھی. جسٹس عمر عطا بندیال والی, میں ایک چیز آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہا ہوں, ایک چیز سنانا چاہ رہا ہوں میں سمینا, اس کے بعد آپ کی باری. میں ذرا ایک چیز سنانا چاہ رہا ہوں ناظرین. یہ جو 14 ووٹوں کی بات ہو رہی ہے, جب یہ سینٹ کے اندر اس طرح یہ 14 ووٹ ادھر سے ادھر ہوئے تھے, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, اس دن ان ٹاک شوز کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اس دن اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا تھا. ہیو اے لک ایٹ اٹ. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ووٹ ہمارے بڑھیں گے, لوگوں کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا. نمبر گیم تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ ترب کے پتے ہیں, وہ کہاں کا ضمیر جو ہے وہ یہ دیکھیں اس کی آواز سنتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی, وہ کچھ اور ہوتا ہے, ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے, کیونکہ نا انصافی اللہ کو ناپسند ہے. آپ کے ضمیر کی آواز ہے تو آپ کو کیا کرا دیا, آپ کھڑے ہوں وہاں پہ ہاتھ کھڑا کر کے سارے پاکستان کے سامنے بتائیں. پورے ملک کو بہت بہت مبارک ہو, سینیٹر صاحبان نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے. یہ جمہوریت کی فتح ہے, اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ آزادانہ فیصلہ کیا. صادق سنجرانی کے حق میں انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے, اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے خلاف تحریک کو جو ناکام بنایا ہے. خفیہ رائے شماری کے اندر پھر انسان اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتا ہے, لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا. اب ایک جملہ مجھ سے لیتے جائیں اس پہ, نہیں میرا جملہ لیتے ہیں, میں ایک جملہ لے, سینئر ہے نا, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ لوگوں کو اخلاقیات سکھانے نکلے تھے, یہ لوگوں کو اسلام سکھانے نکلے تھے. میرا اینگر اس معاملے میں ایک تو ٹھیک ہے, آپ کا اعتراض ٹھیک ہے, میرا چلانے کا مقصد بھی یہ تھا, لیکن میرے لیے سمیرہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے وہ بیماری, یہ ہے وہ بیماری کہ جب آپ اس کا ایکچولی فائدہ اٹھا رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے نہیں یہ ضمیر ہے. اچھا اب میری بھی بات سنیں نا, آج وہی بیماری اس حکومت کو بھی ہے, لیکن اب آپ وہ بھی تو چلواتے نا جو اس وقت یہ پیپلس پارٹی اور نون لیگ والے واویلا کر رہے تھے کہ جناب ہمارے لوگ ووٹ, وہ بھی سنائیں جی. نہیں تیار ہے سامان سارا اس جگہ پہ سب کچھ ملتا ہے. سنائیں ذرا اس دن وہ لوگ کس طرح جسٹیفائی کر رہے تھے. پچھلے سال دھاندلی زدہ الیکشن تھے, اس کی تاریخ آج پھر دہرائی گئی ہے. جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا, آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز خود ان کی نشاندہی کر کے پوری قوم کو بتائیں گے کہ 14 لوگ کون تھے جنہوں نے ضمیر فروشی کر کے جمہوریت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے. یہ حملہ ہے ہمارا سینٹ پہ, ہم اس کا حساب لیں گے. ہم بالکل اپنے پارٹی میں دیکھیں گے کون تھا جو دباؤ میں آئے, کہ کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا. 50 سینیٹرز نے دباؤ کے باوجود ووٹ دیا, لیکن ہاں 14 سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چراغ گھونپا ہے, اب ان کو نہیں چھوڑیں گے. ناظرین یہ 14 ہم آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ 14 بات مکا دی اس نے, انہوں نے کہا ساڑھے لوٹے کھوئے سے تھوڑے لوٹے کھوائیں گے, ساڑھی گورنمنٹ کھوئی سی تھوڑی گورنمنٹ کھوائیں گے. جی سمینا یہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی اس کی جسٹیفیکیشن یہ پاسٹ ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ پاسٹ ہے, تو پھر ہم کبھی اس دائرے سے نکل نہیں سکتے منصور. اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اچھا جی ادھر دھاندلی ہوئی, ادھر دھاندلی ہوئی, ادھر ووٹ چوری ہوئے, ادھر ووٹ چوری ہوئے, ادھر عدلیہ نے غلط فیصلے دیے, عدلیہ نے اس طرف بھی غلط فیصلے دیے, ادھر الیکشن کمیشن کا یہ کردار تھا, ادھر الیکشن کمیشن کا یہ کردار تھا.
لیکن اگر ہم اسی طرح ہر چیز کی ماضی میں مثالیں ڈھونڈیں گے تو پھر ہم مستقبل میں کبھی نہیں جا سکتے. میں آپ لوگ 4 بڑے سینئر جرنلسٹ میں ایک سوال سمینا آپ سے سٹارٹ کروں گا, اس کے بعد اسی سوال کا جواب ذرا آگے. ہم لوگ جرنلسٹ نا اکثر ظاہری بات ہے, جس طرح میں نے بھی یہ ماضی کے ان کے یہ مختلف جو بیانات تھے وہ میں نے چلائے, لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دائرہ کب رکے گا, یہ دائرہ کیوں رکے گا, آپ کے خیال میں یہ کیوں روکیں گے یہ دائرہ؟ یہ ہم لوگ تو جرنلسٹ آپس میں بات کرتے ہوئے سمجھ لیتے ہیں ان کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے نا, کیوں روکے گا, اٹ از اے پاور گیم, وہ کہیں گے بھاڑ میں جائے, ٹو ہیل ود دی رولز, ہر چیز بھاڑ میں جائے, ہمیں جس طرح فائدہ ہوتا ہے ہم کرتے رہیں. میرے پاس ہے ان میں سے کوئی بھی, ان میں سے آپ مجھے بتائیے, چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا کبھی عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ 2018 کے اندر میں ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر آیا تھا اور اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, یا پھر آپ کے خیال میں آج کی یہ حکومت کبھی جا کے اس بات کو ایکسیپٹ کرے گی کہ ہاں جی ہمیں بھی پشت پناہی حاصل تھی اور ہم بھی 2024 کے الیکشن کے اندر دھاندلی کر کے آئے تھے؟ دونوں میں سے کوئی نہیں مانے گا کبھی بھی. میرے خیال سے تو دیکھیے عمران خان صاحب نے تو اپنی خیر بہت سی غلطیاں اب مانی ہیں. کیڑی؟ یہ کہ انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی وہ کہتے ہیں میری غلطی تھی, جو باجوہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی وہ کہتے ہیں میری غلطی تھی. اب انہوں نے اس غلطی کو کتنا ریئلائز کیا, اگر وہ دوبارہ کبھی پاور میں آئیں گے تب ہم جج کریں گے, لیکن ان کو تو ہم جج کر سکتے ہیں نا جو اس وقت پاور میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہمیشہ ان چیزوں پہ روتے رہے کہ جناب ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا, ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگتے تھے, ہر وقت ہم پوچھتے تھے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, ہر وقت ہم نے میاں صاحب کی بڑی انقلابی قسم کی تقاریر سنی تھی. آج اپنے ہاتھ سے انہوں نے سب کچھ کر دیا. بالکل صحیح, آپ کا اعتراض بالکل. ویسے اگر ماضی کے اندر اس حکومت کے ان بیانات پہ یقین کرتی نہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے, آپ کی غلطی ہے, کیونکہ میں ان کو کبھی بھی جمہوری نہیں سمجھتا تھا. میں یہی بات تو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے جو آج پھر آئے ہیں پاور میں تو پھر ہمیں ایک مختلف یہ لوگ نظر آتے ہیں نا, پھر ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں آنے چاہیے نا, غلطی انہوں نے اس وقت کی تھی لیکن اب یہ دیکھیں یہ سمجھ گئے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چلیں اب جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہے نا وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نا, ریسنٹ انسیڈنٹ. تو جب دوبارہ پاور میں آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ کیا وہ کرتے ہیں. میں بھی بتاتا ہوں, میں لیٹ می بلڈ مائی کیس. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لیٹسٹ لڑائی ہے وہ کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سویلین بالادستی کے لیے اگر کوئی جماعت اگر کام کرے گی تو وہ ہوگی پاکستان تحریک انصاف. آپ مجھے بتائیے گنڈا پور صاحب کا جو پورا سیٹ اپ تھا وہ سیویلین بالادستی کو نکال دیا نا انہوں نے. سر آپ نے جو 1.5 سال بنایا, تو یار آپ نے جو ٹائم گزارا, بیرسٹر صاحب آپ کے خیال میں سیویلین بالادستی کے نتیجے میں آئے؟ ایک سیکنڈ, ایک ہم نا یہ بڑا کرتے ہیں کہ جی اگر یہ تھا تو اس وقت کیوں نہ کر لیا, تو اس وقت کیوں نہ. ایسے نہیں ہوتا منصور کہ آج اگر آپ نے ایک چیز کی ہے اور کل میں کہوں چل نکل ایسی آہستہ آہستہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہلکی آنچ پہ چیزیں دیکھیں. نہیں اس طرح نہیں ہوتا. ایسے تو آپ کہیں گے یہ میچورٹی ابھی ہر دوسرے دن ایک بندے نے میلہ لگایا ہوا ہے, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو چلانے کی جب آپ سسٹم میں ہوتے ہیں تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار کچھ چیزوں کو چلائیں تو صحیح, آگے دیکھیں شاید کوئی بہتری آ جائے, یوں ہو جائے تو شاید کوئی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر آپ کی ایک ہی دن پہلے دن میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو تو وہ فوراً ہی کیا طلاق دے کے خداحافظ کر کے بھیج دیں. ارے بھائی 5-7 سال کوئی ساتھ چلے گا, کوشش کرے گا, کسی جگہ پہ جا کے اس کی اگر نہیں, اس کو لگا 10 سال گزر گئے نہیں بات بن رہی تو پھر وہ کہیں اس کی اب اپنی اپنی لیول ہے کہ آپ کہاں جا کے یہ سوچتے ہیں کہ یار اب بس ہو گئی. اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سپر آف دا مومنٹ اتنے بڑے تو آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی ابھی بس علی امین گنڈا نہیں ہوئی تو علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا نا, کس لیے ہٹایا؟ یہی وجہ تھی کہ وہ پارٹی پالیسی جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے آپریشن رکواؤ, جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رکوا لیا, کوشش تو کر رہے ہیں. ابھی تو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. کون سی کوشش کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ جرگہ کیوں بلوایا انہوں نے, کیوں بلوایا یہ جرگہ؟ اسی لیے بلوایا نا کہ انہوں نے کہا کہ ساری پارٹیز ایک یہ سمیرہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں اور آپ بھی یہاں بیٹھی ہیں, سہیل آفریدی صاحب کے ہوتے ہوئے سارے آپریشن ابھی بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر وہی بات بھائی میں یہ کہہ رہی ہوں, ایک چیز ہے اب سہیل آفریدی کی اپنی تو کوئی پاور ہے نہیں, وہ کوئی ملیشیا تو ہے نہیں کہ وہ جا کے فورس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپریشن نہیں ہو سکتا. ظاہری سی بات ہے آپ اس کے اوپنلی ایک اپوزیشن لیتے ہیں اس کے اپوزٹ, اور اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں. اب انہوں نے ساری پارٹیز کو آن بورڈ لیا, کوشش کی کہ اس جرگے سے کوئی چیز نکلے تاکہ وہ مورلی کوئی ایک اوتھینٹک چیز دکھا سکیں کہ دیکھیں اس ساری جو اجتماعی کنسنسس ہے وہ کس بات کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ وہ روکنے میں ناکام ہو جائیں گے, لیکن آپ کی ایک پوزیشن تو میٹر کرتی ہے نا. پھر دوسری بات اب ہم سب روز آ کے چیخ رہے ہیں کہ نظام غلط ہے غلط ہے, ہم کوئی گرا تو نہیں سکتے, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کہیں کہ بہت اچھا ہے اور جرگے نے یہ تو نہیں کہا کہ آپریشن روک دیں, انہوں کا آپریشن ہونا چاہیے. لیکن ہاں جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو اعتماد میں لے لیں, اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ اعتماد میں تو لے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ گنڈا پور صاحب بھی لیتے تھے, گنڈا پور صاحب نے بھی آل پارٹیز کانفرنس سے بلائی, اور یہ جو ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی دیکھیں ایک غلطی ہو گئی لیکن اب اس کو سسٹم کوئی نہ مانے, یہ وہ ملک صاحب آپ کی کوٹھی سے آپ کو کوئی نکال کے باہر پھینک دے,
اور آپ اندر جا کے بیٹھ جاؤ اور آپ سے کہیں ہن مان لو کہ اسی بہ گئے ہیں اور تسی ہن ساڈے تے گل نہیں کرنی. سر میں بتا دیتا ہوں, قبضہ ہمارے پاس ہے. سامنے جھگی, ایک منٹ سن لینا, سامنے جھگی لگا کے بیٹھ جاؤ, روز ہمیں دعائیں دیں اور کہیں یار آپ نے بہت اچھا کیا ہے, آپ نے ہمیں گھر سے نکال دیا, گھر ہمارا تھا لیکن ہمیں نکال دیا, بہت اچھا کیا. میں جھگی لگا کے نہیں بیٹھوں گا. میں نے کوٹھی 2018 میں آپ نے میری کوٹھی, اللہ معاف کرے, میں نے کوٹھی کہا ہے بھائی. 2018 میں آپ نے میری کوٹھی چھین لی تھی, 2024 میں نے جوتے مار کے آپ کو نکال دیا. یار سرونٹ کوارٹر میں نے نکال دیا نا, آپ اس کے اوپر 2018 میں نکال دیا, قبضہ واپس لے لیا تھا. ایسے فیصلے بدلے سے, ایسے کہنے میں عدالتوں نے کہا تھا کہ جی ہم سے بتا رہے اور معافی مانگو. اچھا یہ ایک بات دیکھیں, میں ایک بات کروں, آپ نے 14 لوگوں کا سنایا کہ 14 لوگ جو ہیں, اور آپ نے کہا خان صاحب کہ وہ 14 لوگ آج تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ کون ہے. ان 14 کو آپ نہیں ڈھونڈ سکے نا, نہیں پتہ چلا, لہذا ان کو سزا بھی نہیں ملی. ٹھیک ہے, ان 2 لوگوں میں کم از کم ہمت تھی, یہ سامنے کھڑے ہو کے انکار کر رہے تھے, اور اب ان کو سزا بھی ملے گی جو ان کے تحت ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں ملے گی, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک کیا انہوں نے, یہ غلط کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سامنے آ گئے, ان میں اتنی ہمت تھی. وہ 14 کون تھے وہ آج تک سامنے نہیں آئے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کو لانے چاہیے تھے نا, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, باقی سب کو لانے چاہیے. آپ دونوں کیسز کا جو موازنہ کر رہے ہیں نا, معذرت کے ساتھ یہ چوری اور ڈاکے کا موازنہ ہے. ٹھیک ہے, ایک جگہ موازنہ اس بات کا کہ 14 نے, وہ 14 کون تھے جڑا چک کے لے گئے, ہمیں آج تک نہیں پتا. یہ 2 دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ کیا ہے, کر لو جو کرنا. نہیں, انہوں نے سزا بھگت نہیں, آئین میں لکھی ہوئی ہے. بات آئین میں لکھی ہوئی ہے. کیا سزا ہے؟ 20 سیٹ ہو جائیں گے, 20 سیٹ بھی ہوں گے, 20 سیٹ بھی ہوں گے, وہ میرا خیال شاید ایک ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے. ڈسکوالیفائی ہو میرا خیال ہے, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. آپ کو پتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, اور اس کا کوئی مورل گراؤنڈ ہے ہی نہیں. مورل گراؤنڈ کی میں بات نہیں کر رہا, میں بات یہ ہے آج آپ کو اطہر من اللہ, منصور علی شاہ کے استعفے آپ کو لگ رہا ہے مذاق ہے. اوکے, آپ کی رائے ہے. بات یہ ہے, مذاق نہیں کہہ رہا, سنیں نا, بات یہ ہے کہ آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ایک حربہ بنے, آپ ایک ذریعہ بنے. جب آپ کی ضرورت پوری ہوگی آپ نے کہا لے جناب میرا بنتا نہیں ہے, میں استعفیٰ. تو اب کیا کریں آپ کے استعفے کا, اب آپ کے استعفے کا کیا کریں؟ سر میں عرض کرتا ہوں آپ سے, آپ نے عبدالقدوس بجنجو صاحب کو بلایا بنی گالہ میں, آپ نے کہا جی میری پارٹی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گی, میں نے اپنے ووٹ عبدالقدوس بجنجو کو دے دیے. عمران خان صاحب نے فرمایا تھا, اب یہ میرے ووٹ جہاں مرضی استعمال کر لیں, اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ ہم تو اب کی بات کر رہے ہیں, جو اب ہوا ہے کل ہوا ہے, انہوں نے بھی غلط کیا, انہوں نے بھی بات کریں نا, کل کی بات کریں. یہ ہے نا کہ غلطیاں بند کب ہوں گی, بند کب ہوں گی, ہماری جستجو تو یہ ہے نا کہ بھائی میں بند کرتا ہوں. سر میں بند کر دیتا ہوں. عمران خان صاحب کے میں فوج کا پٹھو بن کے ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آیا تھا, میں نے نواز شریف سے اقتدار چھینا تھا, قوم سے معافی مانگتا ہوں. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہیں کہ جب ہم نے عمران خان صاحب سے اقتدار چھینا تھا ہم قوم سے معافی نہیں, تو سب سے پہلے نواز شریف کیوں نہ کہیں, اس کو بھی شامل کر لیں, نواز شریف صاحب کو شامل کر لیں. شامل نہیں کرنا, شامل کر لیں, نواز شریف وہاں سے معافی مانگے کہ میں نے کوٹھیاں بنا کے وزارتیں لی, وہاں سے معافی مانگنا شروع کریں, وہاں سے بھی شامل کر لیں. گزارش یہ ہے کہ عمران خان کے ہم تمام اقدامات کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, دوسروں میں سے ہم کیڑے ہم نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں ایسی بات نہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے. میں نے ابھی ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی وہ تمام گفتگو چلائی, دونوں سائیڈ کی چلائی, کہ دونوں کس طرح غلطی چلائی. ابھی آپ نے جب کہا نا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ رکوا لیں گے آپریشن, تو یہاں سے میرے پہلو سے آواز آئی تھی انشاءاللہ. پتہ ہے آپ کو؟ اچھا, یہ آپ نے نہیں سنا, ان کی رائے ہے. گزارش یہ ہے کہ جو بندہ خود مشاورت کرتا ہو, کور کمانڈر صاحب سے ملتا ہو, آپریشن کی اجازت دیتا ہو, چورن ان کے سامنے یہ اچھا بات یہ ہے. اچھا سن لو نا, میں نے مشورے مروان لگے ہو, میں نے تو یہ بات کہی کہ بھائی بالکل انہوں نے تو اجازت دے دی, ان کو اعتماد میں لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ ان کو اعتماد میں لے لیں تو اعتماد میں لیں, خط لکھ دیں ان کو, تاڑی مہربانی اس پہ ہاں کر دیں. یہ دور گزر گیا ہے, نہیں اب تو منع کر دیا ہے, ایس ایم ایس کر دیں, اب خط کا دور چلا گیا, ویڈیو کال ہوتی ہے. اور یہ بہت شکریہ اسحار رانا صاحب, نصر اللہ ملک صاحب, گور بٹ صاحب, سبینہ پاشا صاحبہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن. کبھی کبھار نا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ پروگرام 1 گھنٹے کا کیوں ہے, کاش اس کا دورانیہ اور بڑا ہوتا, لیکن ظاہری بات ہے سلسلہ اسی طرح ہی چلے گا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.